अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, चेयरमैन एनडीएमए को कराची की सफाई का अमल शुरू करने पर खुशामदीद। मुल्क के दाखिली मामलात का टास्क संभालने पर, सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैनशिप लेने पर, वापडा की सरबराही पर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की अथॉरिटी संभालने पर, हुकूमत वक्त के सिग्नेचर प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की क़ियादत करने पर खुशामदीद। बाहें खोलकर इंतजामी मामलात में पाक फौज को खुशामदीद कहने वाली हुकूमत से अर्ज यह है कि जमहूरी नुमाइंदों के बनाए हुए आइन के आर्टिकल के तहत फौज को सिर्फ उस सूरत में तलब किया जा सकता है कि जब बात सिविल इंतजामिया के बस की ना हो। वजीर आजम पाकिस्तान ने चेयरमैन एनडीएमए को भी फौरी कराची पहुंचकर शहर की सफाई का अमल और टास्क जो है वो सौंप दिया है, शुरू करने की हदायत जारी कर दी हैं। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से एक गुजारिश ये जरूर हम करने की आज जिसारत करेंगे कि उनकी हदायत पर 2 साल के दौरान कराची के लिए 4 से ज्यादा कमेटियां बनाई गई हैं। क्या वो सरहन फेल हो गई हैं, नाकाम हो गई हैं? अली जैदी साहब ने तो गुज़िश्ता साल ये अल्लन ऐलान भी किया कि वो कराची से 100 दिन में कचरा उठवा लेंगे। एनडीएमए को अब कराची हवालगी क्या मुंतखब वजीर की नाकामी का एतराफ है? इसको किस तरह देखा जाए? वजारतों की सफाई से नालों की सफाई तक हुकूमत वक्त उन अदारों की मोहताज अब दिखाई दे रही है जिनका हरगिज ये काम नहीं है। ये कहना जरूर एक डिस्क्लेमर कि ये क्रिटिसिज्म इदारों पे नहीं है, ये क्रिटिसिज्म हुकूमत पे है जिसके अपने पल्ले लग रहा है कि कोई काम नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उनको समझ आ रही क्या करनी है। सो आयरनी ये है कि जिस काम का जिम्मा जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर लेनी है, उसकी एक मीटिंग 6 माह कबल हुई। दूसरी मीटिंग पर ऑपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी बराए नैब तरमीम का बॉयकॉट कर दिया और हुकूमत ने ऑपोजिशन का तरमीमी मुसवदा मुस्तरद करके एनआरओ का इल्जाम धर दिया है आज। बाय द वे, लेजिस्लेशन पूरी होने पर वजीर आजम जो है विक्ट्री का साइन बनाते हुए आज आगे गए हैं। सो वजीर आजम का कहना यह है कि मुल्की मुफाद की कानून साजी के बदले एनआरओ नहीं दे सकते और ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस तर्ज की सियासत की ये अनोखी तर्ज है बहरहाल नाजरीन के जहां हुकूमत अपने इलेक्टेड रहनुमाओं पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही, ऑपोजिशन हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। ऑपोजिशन में ही जेयूआई पे हिज़्ब इख्तिलाफ की 2 बड़ी जमातों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। सो एतमाद हम करें किस पे? आखिरी शो है इस हफ्ते का, ईद से पहले, एंड ऑफ कोर्स ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं 2 साल पूरे हो गए, ठीक है, मगर कोई सिमत, कोई गाइडेंस क्या है? इस विक्ट्री साइन को आज हम क्या लें? इसकी तशरीह कैसे करेंगे? इसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब दे रहे हैं और साबिक गवर्नर सिंध पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं खोखर साहब आपसे आगाज करूंगी क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ के अंदर भी हैं। ये दोनों बिल्स आज पेश हुए, इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई, इवन दो माइनर अमेंडमेंट्स थी, इनको पास करा दिया गया, मगर फिर भी जरा सा हमें कॉल ऑफ फेल में तजाद दिखाई दिया है क्योंकि कल तक शहरी रहमान साहिबा कह रही थी, मैं देखती हूँ, हम देखते हैं कि बिल पास कैसे होते हैं। और बासी साहब ने भी ये कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि अब सारी बातें एपीसी के प्लेटफॉर्म पे होंगी, वी आर नॉट विलिंग टू एंगेज विद द गवर्नमेंट। सो इसकी पासिंग को आज किस तरह देखा जाए, या कल वो बस एक शॉक वैल्यू थी गवर्नमेंट के रवैये के बाद? कतन नहीं। देखिए, नेशनल असेंबली से जिस वक्त ये कवानीन पास होकर सेनेट में आए तो उस वक्त नेशनल असेंबली में भी तरमीम पेश करने की कोशिश की गई। हुकूमत से इस बात के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन हुकूमत ने उसकी परवाह नहीं की। जब सेनेट में हमारे पास ट्रांसमिट हुआ विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, तो अगर इसके अंदर हमारी अमेंडमेंट्स हुकूमत कबूल ना करती तो हमने इसको फिर वहां पर पास नहीं होने देना था। गुजारिश ये है कि हमें जो चीज़ मद्देनजर इस बहस में जो मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये कि 6 अगस्त लास्ट डेडलाइन थी एफएटीएफ की। इसके अंदर ना हुकूमत है ना अपोजिशन है, इसमें रियासत पाकिस्तान का सवाल है। खुदा ना खास्ता अगर हम ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो इसके जो रिप्रिकॉशंस होंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन ने या हुकूमत ने नहीं भुगतने, वो सारे के सारे मुल्क ने भुगतने हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान ऐसे मुकाम पर खड़ा हो हुकूमत की नाअहली की वजह से कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुझे एक्चुअली ये बात आपकी ये बड़ी मुझे आई फाइंड इट ट्रू टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब, मैं एक और प्रोग्राम में मौजूद थी, इधर तो आप लोगों से सवाल करने हैं, कभी कभार अपना तज्जिया भी देना पड़ जाता है क्योंकि आप लोगों से बहुत गुफ्तगू रहती है, आप लोगों से मिलना बैठना भी रहता है। कुछ ऐसी चीजें अब हमें दिखनी शुरू हुई हैं जो समझ से बालातर हैं, हम समझने से कासिर हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी खोखर साहब ने बात की,
اور یہ بھی جسٹ کوئنسیڈنس 5 اگست کو کشمیر ہوا لاسٹ ایئر, 6 اگست کو فیٹف کی ڈیڈ لائن ہے اس ایئر. دونوں انسٹنسز پہ آپ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ ایک میچور اپوزیشن آپ لوگوں کو ملی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. ایک ریزولوشن پاس کی, متفقہ ریزولوشن کشمیر کے اوپر آفٹر 5 اگست انڈیا نے جو اقدامات کیے, اس کے بعد فیٹف کے اوپر بھی آج ان لوگوں نے یہ بلز پاس کیے. سو آپ کو کیا ایک میچور اپوزیشن یا عزت یا ایک اچھی چلے اپوزیشن راس نہیں آ رہی؟ مسئلہ کیا ہے آج؟ کیوں عمران خان صاحب نے وکٹری سائن اٹھایا جو بہت سی اپوزیشن کو اوفینسو لگا, اور سیکنڈلی اسی زبان میں کہا کہ یہ قانون سازی کے بدلے میں NRO نہیں دے سکتے؟ کون سا NRO مانگ رہے ہیں آپ سے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک عجیب و غریب ہی انٹرو جو ہے وہ دیا ہے, جس کا مجھے تو کوئی سر پیری سمجھ نہیں یقینی طور پہ آپ کو لگا ہوگا. جی جی, کیونکہ آپ کہ کراچی ڈوب رہا ہے, وہاں پہ لوگ بہت بڑی مشکلات میں ہیں, لیکن پاکستان کی فوج کو اور وفاقی حکومت کو تو نہروں کی طرح بانسری پہ جانی چاہیے اور کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے. اب یہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو سر سے ہی گزر گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اور کیوں. میں سمجھا دیتی ہوں فواد چودھری صاحب, نو پرابلم, میں سمجھا دیتی ہوں. پہلے سن لیں نا. چلیں آپ سنا دیں پہلے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے حوالہ ہی غلط دیا. کانسٹیٹیوشن کا یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ طلبی نہیں ہے, یہ تو NDMA ایکٹ کے تحت طلبی ہے, اور NDMA ایکٹ میں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلڈنگ کی صورت میں فوج جو ہے وہ جائے گی. اصولی طور کے اوپر آپ کو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ پچھلے 12 سال میں 14 ٹریلین روپیہ جو ہے وہ سندھ میں گیا ہے, اور سندھ میں جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آخر یہ کراچی کی حالت کیوں ہوئی اور یہ جو سچویشن وہاں پہ بنی ہے ایسی کیوں بنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کنٹینیو کریے, بجائے اس کے کہ ہم فوج کے اوپر تنقید شروع کر دیں کہ جی وہ کیوں گئے ہیں. نا ڈونٹ گو دیئر فواد چودھری صاحب. کون تنقید کر رہا ہے فوج پہ؟ میں نے اس لیے ڈسکلیمر دیا کہ فوج پہ تنقید کیوں میں کروں گی سر, میں تو آپ کی گورننس پہ سوال اٹھا رہی ہوں. نہیں یہی میں کی تو خیر آپ نے فوج پہ تنقید ہے, لیکن چلیے آپ دوسری طرف لے لیں. آپ کو یہ نہیں, they're two different things. And if you hold your thought for a second, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس کو ایکسپلور کر لینا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں میں ادھر ہی زبیر صاحب کو بھی ان کروں گی. زبیر صاحب, یہ میرے ابتدائیے میں آپ کو کچھ سمجھ آئی شاید, یا میں ہی سمجھانے میں قاصر تھی, یا یہ فقط ایک اتفاق ہے کہ ہر چیز آؤٹ سورس کی جا رہی ہے؟ And this is not criticism on any institution. Once again, sir. آؤٹ سورس اگر پاکستان آرمی کا HR اچھا ہے اور ان کے لوگ لگ گئے تو اس میں کون سے ظلم؟ آپ کا HR کیوں صحیح نہیں ہے سر؟ میرا تو سوال یہ ہے. ان کا تو بہترین ہے, I know that. HR یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ جو زبیر صاحب اور مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں جو اتنی طویل سر, وہ 600 ایکسپرٹس کہاں گئے جو الیکشن سے پہلے آپ پوری قوم کو بتاتے تھے؟ 600 ایکسپرٹس نے آگے کراچی کی گلیوں کے اوپر وہ کشتیاں چلانی ہیں کیا؟ یہ تو ایک سمپل بات ہے کہ آپ کے جو فوج میں چلانی ہیں کشتیاں. پھر میرا مطلب ہے کہ پھر آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ لوگ گفتگو نہیں کرتے نا اپوزیشن کے ساتھ. لیجسلیشن کریں, لوکل باڈی سسٹم ان سے درستگی کرائیں زبردستی, NFC کو PFC سے نتھی کریں. مجھے آپ بتائیے کراچی میں فلڈنگ ہے, وہاں پہ نالے چوک ہوئے ہیں, پانی لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے, تو اس کو کون آپ کو ڈان نیوز کو ذمہ داری دے دیں کہ وہ جا کے پانی نکالے؟ ظاہر ہے کہ یہاں ڈان نیوز کے تو متھے پہلے ہی ہم بہت بگڑ چکے ہیں, ہمارے متھے اور نہ کچھ لگائیں, ہم ابھی چل رہے ہیں. یہ بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی. زبیر صاحب, آپ نے بڑے مزے لے لیے ہیں, ذرا اپنی گورنرشپ انجوائے کیا آپ نے, کچھ بتائیے نا سر, اس میں کس کی ناکامی ہے؟ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے لیجسلیشن, ٹھیک ہے MQM, یہ سارے. I actually fail to understand کہ how easy is it کہ آپ دوسرے کو آؤٹ سورس کر دیں کام اور خود ایشوز کو ریزالو نہ کیا جائے. ایز اے کانسیپٹ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا وہ بہت فنڈامنٹل پوائنٹ ہے پاکستان کے آئین کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت گئی تھی اور جنرل کیانی چیف تھے, تو انہوں نے کیا پروسیس شروع کیا تھا. ایک جو فوجی افسران, یہ ریٹائرڈ فوجی افسران مختلف سویلین محکمے میں لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے وڈرا کیا تھا, اور یہی سلسلہ ہوا تھا 1988 میں جنرل ضیاء کے بعد. یار فواد چودھری, آپ کیوں آج اتنے وہ ہوئے تھے؟ میں بات کر لوں جب فواد چودھری بات کر لیں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ایز اے کانسیپٹ دس از, جنرل کیانی بھی صحیح تھے اور جنرل اسلم بیگ بھی صحیح تھے,
یہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی کہ سولین ادارے جو ہیں وہ اور سولین حکومت جو ہے بالکل ناکارہ ہو چکی ہے, اور ہر امپورٹنٹ پوزیشن پر سی پیک واز اے ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ فار پاکستان, اور 2018 میں جب حکومت ان کی آئی تھی انہوں نے بالکل اس کو انڈیفرنٹ طریقے سے لیا. فواد چودھری صاحب تو آواز کا ویٹ کر رہے ہیں ہم. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کراچی میں جو سچویشن بنی ہے فلڈ کے بعد, اس سے آپ بڑے مطمئن ہیں کارکردگی سے سندھ حکومت کی؟ نہیں, میں مطمئن نہیں. پہلے تو اس نے مہر نے جو سوال پوچھا تھا کہ جو انہوں نے انٹرو دیا تھا اس کے حوالے سے مجھے کوئی عجیب بات لگی تھی, مجھے نہیں. اس کو وہ بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. آپ مائکرو بات کر رہے ہیں, میں میکرو بات کر رہا ہوں. مائکرو پر بھی آ جاتا ہوں, بالکل مطمئن نہیں ہوں. اور میرا اس وقت مہر تو کہہ رہی ہیں پانی میں ڈوبنے دے کوئی نہ جائے. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب آپ کر لیں, آپ پروگرام کر لیں, میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا. آپ دیکھیں نا, یہ غلط ٹوسٹنگ نہ کریں نا باتوں کی. سر ماسٹر پلاننگ ہو, واٹر بورڈ ہو, بلڈنگ کنٹرول ہو, سالڈ ویسٹ ہو, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہو, سب کچھ تو آپ نے صوبائی حکومت کو دے رکھا ہے, سندھ نے بھی پنجاب نے بھی. سو نچلی سطح کے ہاتھ کچھ ہے تو نہیں. ان چیزوں کو ریزالو کیجئے, این ایف سی کو پی ایف سی سے نتھی کیجئے, اس کو ریوائیو کیجئے. آئی وڈ انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. ویئر از علی زیدی ٹوڈے؟ یہ ویئر آر دا 14 MNAs ٹوڈے؟ ویئر آر دا 5 کمیٹیاں جو پی ٹی آئی نے بنائی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر؟ کیا ناکام ہو چکی ہیں؟ جو ویئر از دا 162 بلین Meher, where is the 162 billion that was committed in September 2018 by none other than the Prime Minister of Pakistan in Governor House Karachi کے 162 billion 2 years down the road. مجھے آپ 1 روپے بتا دیں, ایک. یہ اتنے سوال پوچھ رہے ہیں نا فواد چودھری, اپنے فیصلہ سازی جو ہے نا اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی ہے, and they should respond to the concerns raised by us ریگارڈنگ دیئر پرفارمنس. اس وقت تو حکومت, آپ چلے پی ایم ایل این کا جو بھی قصور ہے, پی بی پی کا جو بھی قصور تھا, مشرف کا تھا, اس وقت آپ مجھے بتا دیں 162 بلین کہاں ہیں؟ کے اوپر بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کر کے, یہ آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, از دس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی؟ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی جماعت کی حکومت ہے ادھر, وزیر اعظم نے فوج, این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو او سے مدد طلب کر لی ہے. مراد علی شاہ اس کو جس طرح یہ کھلے ہاتھ خوش آمدید کر رہے ہیں اور یہ میمز چل رہی ہیں, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے, میں بڑا کوئکلی ابھی اس پروگرام کی اگر آپ کانورسیشن سن لیں تو آپ کا بڑا ایک لیجٹمیٹ سا سوال تھا فواد بھائی سے, لیکن فواد بھائی نے اس کو بالکل ہی اس کو ٹوسٹ کر کے ایک ڈفرنٹ کانوٹیشن دینے کی انہوں نے کی. ایک تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ساری کی ساری حکومت, سارے کے سارے وزراء اپنے آپ کو فوج کا ایک خود ساختہ ترجمان یہاں پر بٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جس چیز کے اوپر ان کا فوکس ہونا چاہیے, گورننس, اس کے اوپر ان کا قطعاً فوکس نہیں ہے. اس وقت اگر یہ ایک پاکستان کی ان پاپولر ترین حکومت نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ اور یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان پاپولر حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. جو آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ کے جس طریقے سے آپ نے پچھلے 2 سال ملک کی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. مہر, آپ کو پرویز مشرف اس ملک کے حکمران تھے, اور جس وقت ان پاپولر ہوئے تو فوج اور ادارے ایک سائڈ پر ہو گئے. ایوب خان, یحییٰ خان جس وقت ان پاپولر ہوئے تو فوج اور ادارے ایک سائڈ پر ہو گئے. تو ان کی ذہن میں ان کے سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی ملی اس ملک کے اندر کہ جس میں ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ کوئی فارن پالیسی چیلنج تھا, نہ آپ کو کوئی انٹرنل چیلنج تھا, آپ کی حکومت کو تو پروگریس کے فراٹے بھرنے چاہیے تھے. لیکن ان 2 سالوں میں ہم نے ایک شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو اس وقت تنزلی کا شکار نہ ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح اداروں کے بارے میں ان کے خود ساختہ ترجمان بن کے ٹی وی پروگرامز میں پالش لگا کے آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں گے؟ آپ کو پروگریس دکھانی ہوگی. پروگریس آپ کی ہے نہیں, اور ان پاپولیرٹی کی آپ آخری حدوں کو چھو رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ادارے بھی کھڑے ہوں گے. تو پہلے تو اپنے ذہن سے اس خام خیالی کو نکالیں. دوسری چیز, وفاق آپ کے پاس ہے, فارن پالیسی آپ کے پاس ہے, بتائیے کشمیر کے اوپر کیا ہوا آنے والی. اچھا, پھر معیشت بتا دیں, معیشت آپ کے پاس ہے. آپ کا اپنا ادارہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ اس ملک میں 66 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. اور یہ فگر کمپریسڈ فگر ہے, اصل فگر نہیں ہے. کروڑوں لوگ اس ملک میں بے روزگار ہو چکے ہیں. اس وقت کا جو سروے آیا ہے اس سروے کے اندر
86% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، 83% پاکستانی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور 72% پاکستانی کرونا کو ایک بڑی پرابلم سمجھتے ہیں، کہ یعنی کہ جس ملک کے اندر اس وقت بے روزگاری مہنگائی کرونا سے بڑا ایشو ہو، وہاں پر آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہمیں کیا لیکچرز دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک فواد اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں کر لیجئے، میں ایک وقفہ لوں گی اور اس کے بعد بڑے اہم ایک دو ایشوز کے اوپر آنا ہے سر. اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کوئکلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. انہوں نے دنیا جہان کے اسٹیٹسٹکس بتا دیے ہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب حکومت نے آپ جواب دے رہے ہیں. اب کراچی میں دیکھیے کہ وفاقی حکومت نے ایک تو 14 ٹریلین روپیہ پورا جو ہے وہ 10 سالوں میں پہلے گیا. اب اسپیشل پیکج کراچی کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے دیا 162 بلین روپیز کا. وہ پروجیکٹ جو ہے ہم نے گرین لائن ہم نے بنائی، 3 بریجز جو ہیں وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں. تو مجھے تو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو، سندھ میں لوگوں نے جو اس کے لیے کیا صرف ان کے لیے الیکٹ کیا ہے کہ یہ اپنی اس میں ہی لگے رہے 24/7. نہ ان کی کوئی گورننس ہے، نہ ان کا کوئی پتہ ہے، نہ آگاہ ہے. جس طریقے سے یہ سندھ گورنمنٹ چلا، تو میرا خیال ہے کہ بچے بھی اپنا جو ہے وہ کھلونے نہیں بناتے ہوں گے اور توڑتے ہوں گے جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں. سو جو میرا ٹھیک ہے سر، میں کھوکھر صاحب جسٹ سیکنڈ سر، یہ میں ایک وقفہ لے لوں، اس کے اوپر بات کریں گے کہ ساری کور فنکشنز تو صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے سارے کور فنکشنز تو خود لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. گورننس جو ہے وہ بڑا بیڑا غرق ہوا ہے ملک کا. میں آپ کو بلکہ 1955 کا ڈان کے اخبارات کی ایک پکچر دکھاؤں اگر جو شائع ہوئی تھی، تو وہ گاڑی ڈوب رہی ہے کراچی کے اندر. بلکہ ابھی چلا دیں پروڈیوسر صاحب، 1955 اور کہاں 2020 اور وہی حالات ہیں، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، لوگوں کی مت ماری جا رہی ہے. سو کہیں نہ کہیں یو ڈو ہیو ٹو آنسر سر کہ یہ بورڈز اور اتھارٹیز بنا کے جدھر جس سطح کو امپاور کرنا ہے وہ کام آپ لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ آپ لوگ سندھ میں، نہ پنجاب کے اندر PMLN نے یہ کام کیا. ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. اور پھر اداروں کی خود ساختہ ترجمانی کا ادھر مسئلہ ہے، جس طرح کھوکھر صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہی غیبی امداد ہے جس نے اس حکومت کو کھڑے رکھا ہوا ہے، اور کب تک؟ اینڈ آف کورس دا بگ کوسچن، کون سا NRO ہے؟ کان پک گئے ہیں سیاسی اصطلاح آن ون سائڈ. واٹ ایگزیکٹلی ڈز دا اپوزیشن وانٹ؟ یہ کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. زبیر، آپ کی طرف آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ یہ اداروں کی خود ساختہ ترجمانی کا ادھر ایشو ہے. کیا واقعی ان کی ڈیپینڈنس کچھ زیادہ ہی ہے اس طرف، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح PMLN کہتی ہے کہ یہ چاہے عمران خان رہ سکتا ہے یا خاتمے بدہن ملک رہ سکتا ہے، یہ ویری اسٹرانگ ایکسٹریم سٹیٹمنٹ ہے. سر یہ ایشو ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اور قانون سازی کے بدلے میں NRO نہیں دے سکتے؟ یہ وزیر اعظم کا آج بات اور وکٹری سائن، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایکسٹریملی پور. دیکھیں، نیب کے حوالے سے چھوڑ دیں اپوزیشن کو کہ اپوزیشن کے کیا خدشات ہیں، کیونکہ ہم نے تو سفر کیا پچھلے 2 سال پہ. آپ سپریم کورٹ کی اگر ورڈکٹس دیکھ لیں، وہ کیا کہہ رہی ہے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اتنے سخت فیصلوں کے بعد وہ نیب کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف انہوں نے نیب کے قانون کی بات نہیں کی تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی بات کی تھی. پولیٹیکل انجینئرنگ کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس وقت پریویل کرتا ہے پاکستان میں. سو دونوں طرف ایک اتنا سخت اگر تنبیہ کیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ وکٹری سائن بنا کے گزر جائیں اور کہیں کہ میں نہیں دوں گا NRO، تو ان کی مرضی ہے. بالکل وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیگ ہم. We will not ask for anything from عمران خان صاحب. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اس میں بہتری ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیسزم یہاں رائج کرنی ہے، بیکاز اٹس اے مائنڈ سیٹ. فیسسٹ مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہوتا ہے جس کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا گرفتاریوں سے، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ رول آف لا ہو، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ انکوائری سٹیج پر گرفتاریاں ہوں. اور 2 سال کے بعد بھی اگر آپ نہ سمجھیں اور نہ سیکھیں تو لیٹ اٹ بی لائک دیٹ. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کنسرن کہ وہ کتنے لوگوں کو اندر بند کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. سخت کرنا ہے قانون اور سخت کرتے ہیں.
اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے. چودھری صاحب ابھی آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا ذکر کر رہے تھے. سو میرا یہ بڑا جینوئن سوال ہے آپ سے, کیونکہ آپ نیب کی ترمیم کا ایک پچھلے 6-8 مہینے سے بڑا قریبی اس کمیٹی کا حصہ رہے ہیں جب فاروق ایچ نائک نے پہلا مسودہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کیا تھا, اور اب ایک اور مسودہ جس کو لہرا کے آپ کی جماعت دکھا رہی ہے, اس کے اوپر پی ایم ایل این کا بھی نام ہے, لیکن عباسی صاحب اور ان کی دیگر رہنما جو جماعت کے وہ انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ پیپلز پارٹی کا ہے, ہم تو بلکہ کئی شکوں کے اوپر نہ کر رہے تھے. سو مائی کوسچن ٹو یو از سر, کیا از دس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, کیا آپ لوگ ان سب کو نتھی کر رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک بند کمرے کی آف دا ریکارڈ ڈسکشنز کو اگلے دن آ کے اس طرح بول دینا؟ ڈو یو اگری اور ڈس اگری ود آل دیز تھنگز اینڈ دا فیشزم پوائنٹ دیٹ زبیر صاحب از ریزنگ؟ اچھا نہیں, تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مسودہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے دیا اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کا ہی مسودہ تھا یا یہ اس کے اندر ہیں پی ایم ایل این کے پوائنٹس؟ کیونکہ آپ اس کو پہلے دیکھ چکے ہیں. یو ہیو بین, میرے اپنے پروگرامز میں یو ہیو بین ٹیلنگ می کہ یہ پی 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 نے تو دے دیا تھا, پی ایم ایل این نے ابھی تک مسودہ کوئی نہیں دیا. اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ کہنا کہ پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو میں پہلا, آپ ہی کوئی میڈیا کی ہوں گے جو کہیں گے کہ اس کو مسودے کو میڈیا پبلک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں تو جو بھی لا بننے چاہیے وہ تو پہلے پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پھر بننے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو بد اعتمادی پھیلتی ہے اس کا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی نے کہ ان کے اپنے بزرا جو کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں وہ بتا دوں سب کی لائن لگا کے چھٹی ہو جائے. دیکھیں, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو یہ ہے کہ آپ ڈاکیومنٹ ایک دیں, اس ڈاکیومنٹ کو بعد میں آپ منکر جائیں کہ ہم نے تو دی نہیں, یہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, یہ نہیں ہے کہ اس کو پبلک کرنا. اچھا, لیکن میرا جو جواب ہے وہ پورا اس طرح سے. دیکھیں, پہلی بات پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 1997 میں نواز شریف صاحب نے نیب کا قانون بنایا, سیف الرحمان کو اس کے اوپر لگایا, اس کے بعد جو جس طریقے سے نیب چلتا رہا, ابھی بھی جو سارا نیب ہے یہ پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے. چپڑاسی سے لے کے چیئرمین تک تمام اپوائنٹمنٹس ان کی ہیں. کیسز جو چل رہے ہیں سارے 100% کیسز جو ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے ہوئے ہیں, نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے خلاف بنے ہوئے ہیں. اس میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹی وی کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا یہ برا ہو گیا, نہ انہوں نے اپنے ادوار میں اس میں کوئی بہتری کی بات کی ہے, نہ اب بھی. دیکھیے, میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ہمیں پورا جسٹس سسٹم ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نیب کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, بڑے لوگ اس میں آتے ہیں تو ظاہر نیب کے اوپر ڈسکشن زیادہ آتی ہے. ادروائز تو جو پولیس کے پاس اختیار ہے اور جو عام آدمی کے ساتھ پولیس اور ڈسٹرکٹ کورٹس کرتی ہیں ان کا بھی تو کوئی جو ہے وہ مداوع ہونا چاہیے. سو ایک اوور آل جسٹس سسٹم ریفارم ہے, اسی طرح سے آپ کو نیب لا کی ریفارم کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے, وہ یہ رہا ہے کہ آپ تمام یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھیے, اپوزیشن کے لیڈرز کا کوئی اور کبھی آپ کسی پالیسی کے اوپر کسی اور معاملے کے اوپر کوئی آپ بات ہی نہیں سنیں گی. ان کا صرف ایک ہی رونا دھونا ہے, ہمارے کیس ختم کرو, ہمارے کیس ختم کرو. یہ کیس ختم نہیں کر سکتے ہم. پی ٹی آئی کی جو رائز ہے, پولیٹیکل رائز ہے, عمران خان کی جو ایز این اینٹی کرپشن لیڈر رائز ہے, وہ ہے ہی اس کرپشن کے خلاف. اور وہ اگر آپ ان کو ہمیں یہ کہیں کہ ہمیں این آر او دے دیں تو پھر ہمارا ووٹر ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا. یہ دیکھیے, پہلے بھی نواز شریف کے جاتے بڑا نقصان ہوا ہے. نواز شریف کو جس طریقے سے یہاں سے جعلی رپورٹیں دے کے تو باہر چلے گئے, اس کا ہی ہمیں ابھی تک جو ہے وہ نقصان ہم رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. سو ایک کمپریہنسو جو ایجنڈا ہے وہ اپوزیشن کو بنانا چاہیے, جس کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکے, جس کے اوپر آپ آگے بڑھ سکے. باقی یہ طریقوں وغیرہ کا شوق جو ہے پہلے بھی پورا کر چکے ہیں, دوبارہ بھی کر لیں. اس وقت پی پی سر مگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں کیسے نا؟ اب تو اعتماد کا فقدان ہے. یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح پاکستانیوں کو مسنگ پرسن بنانے کے لیے آپ بلز لا رہے ہیں. فور 6 months کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں, حساس اداروں کے اوپر مشتمل لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نو کوسچنز آسکڈ فار, آئی مین اٹس 9+9 3+3 9 months ایٹ این اینڈ وداؤٹ کوسچن. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو چونکا دینے والی ہیں. پھر بات کریں گے تو پھر سسٹم ریفارم ہوگا, لیجسلیشن ہوئے گی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا تو کوئی لا ہے ہی نہیں. یہ تو انہوں نے ہمیں خواب و خیالوں میں کو بنا لیا ہے. جو 2 لاز آئے ہیں اس کے اوپر تو اپوزیشن نے ووٹ دیا اور وہ منظور ہوئے ہیں. اور تیسری بات وہ کہنے نے پہلے ہٹوا دیا آپ سے. گرے لسٹ میں آئے ہیں, یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ دونوں جو فیملیز تھیں یہ 91 سے حدیبیہ کے بعد ایک سسٹمیٹک منی لانڈرنگ کر رہی تھی.
چونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے اوپر پاکستان میں قانون سازی نہیں کی، اس کی وجہ سے بہت لوپ ہولز رہ گئے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے بھی اٹھایا، اور آج ہم فیٹ اپ فیس کر رہے ہیں بیکاز آف دا گریڈ آف دیز ٹو فیملیز. اور اب جب آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے نیب لا کو ہمارے ٹھیک کر دیں، تو وہ تو پھر پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ یہ NRO+ مانگ رہے ہیں. نہیں اوکے کھوکھر صاحب، یہ کل بھی بات کی شہزاد اکبر صاحب نے کہ دونوں جماعتوں کی چارٹر آف کرپشن اور آپ لوگوں کی مل کے نون کی ریورس ریمیٹنسز اور TTs اور آپ لوگوں کی فیک اکاؤنٹس کیس مل کے ہمیں فیٹ اف کی لسٹ پہ لائیں. کل بہرحال میں نے چند سینئر صحافیوں سے بھی بات کی، شو میں بھی لیا. دس از ایکچولی اوور سمپلیفائنگ اٹ، ویری مچ اوور سمپلیفائنگ اٹ. تو میں چودھری صاحب سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر بہرحال اگر ان کا یہ موقف ہے کہ منی لانڈر ہم فیٹ اف کی لسٹ پہ ہی آپ لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو یہ کیسز جو ہیں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اور یہ عمل درآمد ہوگا منی لانڈرنگ لاز کا اور دیگر لاز کا، تو پھر ہم ٹھکانے لگیں گے نا، ورنہ تو دس از جسٹ کائنڈ آف اے ویشس سائیکل. مہر، پروگرام کے شروع میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا لفظ فواد بھائی نے استعمال کیا، ابھی پھر انہوں نے دوسری دفعہ کیا. اب میں توقع کرتا ہوں کہ فواد بھائی جیسا پڑھا لکھا اور ایک ٹھوک بجا کر سچ بات کرنے والا آدمی، وہ کم از کم یہ ضرور میری اس بات کو اس کے اندر جو اگر کوئی لاجک ہے تو اس کو اپریشیٹ کرے گا. سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز FATF، کیا یہ معاملہ سیاستدانوں کی وجہ سے؟ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں وہ کن کے متعلق ہیں؟ اب اگر ہم اس بحث میں جائیں گے، میرے خیال سے فواد بھائی نے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز دیکھی ہوں گی، تو گزارش یہ ہے کہ ہم اب آپس میں بیٹھے ہیں اور اس وقت شاید لاکھوں لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جس سے کم از کم ہم آپس میں ایک دوسرے کی نظروں میں اور ان عوام کی نظروں میں ان کے سامنے سچ بات تو کریں نا. حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم فیٹ اف کی جو گرے لسٹ ہے اس میں ہمارے اوپر کیا آبجیکشن تھے اور کیوں ہم وہاں پر پہنچے. اور آج بھی یہ جو 2 لاز ہم نے پاس کیے ان میں سے ایک لا جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو افیکٹ دینے کے لیے، وہ ان ریزولوشنز کو افیکٹ دینے کے لیے جن کے اندر پاکستانی نیشنلز جو ہیں، پاکستانی آرگنائزیشنز جو ہیں، ان کو بین کیا گیا، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور دوسری طرف بھی فواد بھائی کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمارا بہت بڑا اینٹی کرپشن نیریٹو ہے، درست بات ہے، PTI کا انڈیڈ ایک بہت بڑا نیریٹو تھا. تو توقع پاکستانی یہ رکھتے تھے، کام پاکستانی یہ رکھتا تھا کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو کرپشن کم ہو جائے گی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جب یہ خود اپوزیشن میں تھے تو کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کرتے تھے، کوئی خان صاحب کی تقریر، پریس کانفرنس اس کے بغیر نہیں ہوتی تھی. 2 سال پہلے ہمارا نمبر اس میں 117 تھا، آج ہمارا نمبر 119 ہے، یعنی کہ 2 سالوں میں پاکستان کے اندر کرپشن بڑھی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق. اور پھر عام آدمی سے پوچھ لیجئے، کیا عام آدمی آج پولیس، پٹواری، تحصیل، یہ کرمنل لیگل سسٹم، کیا یہ کرپشن سے پاک ہو گئے جب سے یہ آئے؟ پنجاب کے اندر 5 IG یہ تبدیل کر چکے ہیں، وہاں پر دورانی صاحب کو لے کے آئے کہ بڑی پولیس ریفارمز ہوگی. ان پولیس ریفارمز کا کیا بنا؟ بالکل ٹھیک بات کی ہے فواد بھائی نے کہ ہمیں ایک بڑے لیول پر ریفارمز کی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. 2 سال سے آپ حکومت میں، آپ کون سی ریفارمز آپ نے لے کر آئے؟ ایک بل بتا دیں، ایک قانون سازی بتا دیں کہ جو آپ کے لا منسٹر، آپ کی حکومت اسی سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے سامنے لے کے آئی ہو. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور اس صوبے میں آپ نے چیف ایگزیکٹو ایک ایسے شخص کو لگایا ہے کہ جو ٹی وی پر آ کر اتنا جملہ اس کرائسس کے دوران کہنے کی اہلیت نہیں رکھتا کہ میرے صوبے کے عوام، میں میری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے اور میں تمہاری جان و مال کی حفاظت کروں گا، بے فکر رہو. یہ سارے صاف ستھرے لوگ تھے یا آپ کا سسٹم اتنا ناقص ہے، پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے؟ یہ حکومتیں کام لگایا کرتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک مسلم حقیقت ہے. سپریم کورٹ کی تازہ ترین ججمنٹ آپ دیکھیں کہ جس کے اندر ادھر تو لوگوں کے اوپر، میرے والد کے اوپر سر پولیٹیکل پیٹرنیج بھی اتنی بڑی حقیقت ہے. 24 سال بعد وہ سپریم کورٹ سے جا کر ایکویٹ ہوئے. یہ جو آج آپ جو باتیں کر رہی ہیں، میری کھوکھر صاحب آپ ایک سائیڈ دکھا رہے ہیں، آپ دوسری سائیڈ نہیں دکھا رہے.
ब्रिगेडियर असद मुनीर, महर मुझे भी दूसरी साइड दिखानी है। नहीं, ये दूसरी साइड फवाद चौधरी दिखाएंगे पहले, फिर आप बात करेंगे जुबैर साहब। फवाद चौधरी साहब दूसरी साइड में मुझे बताएं, क्या जज, जनरल, प्रोसिक्यूशन, जर्नलिस्ट हर कोई जेल में नहीं डाला जाता है इस मुल्क के अंदर? क्यों नहीं कन्विक्शंस होती? क्यों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इधर आज तक एक कन्विक्शन नहीं ला सके हम? इसीलिए फिर सर ये सारे बैठ के कहते हैं कि क्या साबित हुआ है, हम तो सारे सच्चे हैं, दूध के धुले हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, बिल्कुल बात सही है। और इसी के ऊपर मैंने तो आपको मिसाल दी पहले नवाज शरीफ के केस की, कि देखें ओपन मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा पैनामा में गले मेरा गला बैठ गया बात करते करते, रोज कैलिबरी फॉन्ट के ऊपर जाली जो है वो डीड दी, और जब केस चला कोर्ट में तो हमें पता चला कि वो कैलिबरी डीड के ऊपर तो चार्ज ही फ्रेम नहीं किया मरियम बीबी के ऊपर। अब ये आप देख लें कि नवाज शरीफ का आपके जो केसेस हैं ओपन एंड शट केसेस हैं, अभी तक है हो रहा है कि कोई इधर चला गया उधर गया, लोग भूल ही गए असल केस, रोजाना एक नए केस में नोटिस दे देते हैं, उसमें बुला लेते हैं, ये कर देते हैं, तो एक मजाक बना हुआ है। एंड एक्चुअली आई टेंड टू एग्री विद यू एंड ये जो कन्विक्शन, और फिर अभी आप जरदारी साहब का केस देख लें, तो केस है जिसमें वो अपने ऊपर फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने दे रहे, रोजाना एक नई एप्लीकेशन आ जाती है और वो कर लेते हैं। लेकिन ये सारी खामियां हैं जिनको दूर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना लोगों का जुडिशल सिस्टम के ऊपर पहले ही कोई एतबार जो है वो खास नहीं रहा। और ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही हैं जी मैं भी कुछ जी जुबैर साहब, मेरी तो फवाद चौधरी साहब की आवाज ही बीच में से उड़ गई है, आई वांटेड हिम टू फिनिश, मगर आप जुबैर साहब आप बताएं। ओके प्लीज मुझे अब बात करने दीजिए। क्योंकि मैं आप ही के कमेंट पर, आपने कहा 1992 का कानून, पहली तो बात यह कि 1992 का कानून जो है वो कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ नहीं है, और अगर उसमें कोई खराबी होती तो 1999 में मुशर्रफ साहब आए थे, 8-9 साल उनकी हुकूमत थी, उसके बाद भी हुकूमत, और आप अब इस हुकूमत सर मुशर्रफ साहब हमारे क्या गॉड गिफ्टेड रिफॉर्मर थे इस दुनिया के कि जो उन्होंने सही नहीं किया तो वो सच्चा ही और अच्छा ही होगा? सुन तो लें, every country in the world has a similar law. So पहली बात तो ये कि प्लीज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की आप and there are no questions asked. जब आप सर्टिफिकेट्स बांट रही होती है ना तो प्लीज थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने रेफरेंस दिया पीपल्स पार्टी PMLN का कि वो टीटियां आती, व्हाई डोंट यू गिव रेफरेंस? सबसे बड़ा रेफरेंस जो है वो तो टीटीज का PTI का है, और जो इन्होंने ब्लॉक करवाया है इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक करवाई है, 5.5 साल हो चुके हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आपकी कहां है कि आप उसका रेफरेंस देते हुए घबराती हैं? 5.5 साल घबराती नहीं हूं सर, जहन में नहीं आया ना, ये घबराने की क्या बात है? नो बट एक सेकंड महर, ये कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म करने के नैरेटिव पर आए थे, तो करप्शन को खत्म करने के नैरेटिव पर आए थे। 2 सबसे बड़े केसेस, मैं छोटे केसेस की नहीं बात कर रहा और केसेस की नहीं बात, BRT ब्लॉक करवाई हुई है इन्वेस्टिगेशन करप्शन के खिलाफ, फॉरेन फंडिंग केस ब्लॉक करवाई हुई है। सवाल किया जाता है आप इनकी नाकामी और कोताहियां और करप्शंस के ऊपर क्यों बात आते हैं? लेट्स टॉक अबाउट फिक्सिंग द सिस्टम। महर लेट मी फिनिश। देयर इज नथिंग इलीगल इन पाकिस्तान टू गेट अ रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई लॉ आप कोट कर सकती हैं तो आप मुझे बताते हैं। फैटफ की ग्रे लिस्ट में हम इसलिए गए थे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर जनूबी, TTP, इन सब को हम पाल रहे थे, इसलिए गए थे। उस बड़े इशू को छोड़ के हम पता नहीं कहां पहुंच गए कि और अब दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को हम घुमाना शुरू कर दिया कि जी जैसे हम इतने पीसफुल कंट्री थे और हमने ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाले हुए थे इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये लिखा हुआ फैटफ की लिस्ट में जब ये गए थे हमाद अजहर, तो आप पढ़ लें, उसमें 8 ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र है। सही कह रहे हैं कि आप खत्म करेंगे। हाफिज सईद को आपने अभी क्यों अरेस्ट किया? जब हम करने जाते थे तो आप हमारे ऊपर तोपें छोड़ देते थे। अब क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि फैटफ में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट है उसकी, उसको छोड़ के आपने पता नहीं कहां से ये फवाद चौधरी साहब एक बात पहुंच गए कि वो इस वजह से फैटफ में हम गए ग्रे लिस्ट से। खुदा का खौफ करें यार। आप तो ऐसे कह रहे हैं जुबैर साहब जैसे नवाज शरीफ साहब का इस पॉलिसी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। नवाज शरीफ पायनियर है इस पॉलिसी के। आप 90 की पॉलिटिक्स, सर जी जब ओ भाई खुदा का खौफ करें, डॉन लीग्स था क्या? व्हाट वाज डॉन लीग्स? Don Leaks was very much what you are doing in FATF now.
کوئی ریسپانسبلٹی لے گا نہیں ادھر, اور بڑا آسان کام ہے. ہم نے یہ کام جو میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا, باپڈا کا راستہ دکھا دیا میاں صاحب نے فوج کو, تو یہ کام شروع ہوتا ہے. ہماری اگین یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے, ہمارے محافظ ہیں سر آنکھوں کے اوپر, ہمیں ان سے گلا نہیں ہے, ہمیں گلا ان سے جن کو ووٹ دے کے ہم اقتدار میں لائے ہیں, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو, چاہے وہ وفاق کے اندر بیٹھی پی ٹی آئی ہو. تو وہ اگر اپنی رسپانسبلٹی ذمہ داری اون کریں گے تو تب ہی ووٹ کی کو وقت ملے گی, ووٹ کو ذرا وزن ملے گا, ورنہ تو اٹس ارریلیونٹ یہ ساری بحث. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ اینڈ عید مبارک.